मुल्तमिस हूँ मैं जनाब डॉक्टर हसन मदनी हफिज़हुल्लाह ताला से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना मुख्तसर खिताब फरमाएँ। वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हॉस्पिटल से आप आए ना। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके ना, ये आपको मैं लोकेशन भेजूँ। क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। शेख गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार अवान हफ़िज़हुल्लाह ने इल्म के फ़ज़ाइल में और इल्म वालों की फ़जीलत में जो बातें बयान की हैं बड़ी कीमती और बुनियादी बातें हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो हम मुसलमानों के लिए, मुसलमानों में रहनुमाई देने वालों के लिए, तलबा इल्म के लिए, असातिज़ा के लिए असास और बुनियाद की हैसियत रखती हैं। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि इस बात को जान लीजिए कि इल्म होता कहाँ से है। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इल्म अल्लाह के पास से आता है। व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिहि, रसूल कौन है? रसूल वो अल्लाह से इल्म लेते हैं और लेने के बाद इंसानियत में वो हिदायत रसूल के ज़रिए आती है। ये हमारा बुनियादी अक़ीदा है। ये इतना बुनियादी अक़ीदा है कि आज जो हमारा तहज़ीबी पूरा मुबाहिसा है, आज हिदायत और जलालत की पूरी जो बहस जारी है वो इसी बुनियादी नुक्ते पर है। मगरिब की पूरी तहज़ीब इसी बुनियादी नुक्ते पर कायम है। ये बुनियादी नुक्ता है कि इल्म कहाँ से आता है और किस इल्म की शान है, किस इल्म की ये फजीलत है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया की सारी खैरात को जमा कर दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खैरात को बयान करने वाले नहीं है। असल बात यह है कि खैर की तायीन करने वाले, खैर की वजाहत करने वाले और खैर को खैर बनाने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह की शान ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक पर कायम हैं, बल्कि सही तारीफ ये है कि जिस अखलाक को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करते हैं वो आला अखलाक बन जाता है। आप अखलाक की तश्कील करने वाले हैं, अखलाक का तायुन करने वाले हैं। आला अखलाक उसको कहते हैं जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में इख्तियार किया हो, आपके करने से एक चीज़ आला तरीन खुल्क बन जाती है। इल्म की बात ये नहीं है कि वो जो बात इल्म वो है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बल्कि इल्म उसको कहते हैं, इल्म की तारीफ और उसकी शान ये है, इल्म वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जारी होता है। इल्म कहते ही इसको हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी, और ये नज़रिया ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने ये हमारे असातिज़ा ने पेश किया, ये नज़रिया हमेशा से अहले सुन्नत में चला आ रहा है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह जिनको मुजद्दिद कहा जाता है, दूसरी सदी का मुजद्दिद कहा जाता है, उनके मशहूर अशार हैं, कुल्लुल उलूमी सिवल कुरानी मशगलतुन इल्लल हदीस वल फ़िक़्ह फ़िद्दीनी, कि तमाम उलूम कुरान के अलावा एक मशगला है, वक़्त को ज़ाया करने का एक ज़रिया है, सवाए कुरान मजीद के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के, या इन दोनों से जो मतलब निकलते हैं, जो मानी निकलते हैं, उन मानी को समझने में वक़्त लगाना, ये तीन ही बातें। असल इल्म कुरान करीम है, असल इल्म अल्लाह के पास से आता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तशरीह करते हैं, और इन दोनों को समझने समझाने वाले उलमाए किराम जो फ़िक़्ह बयान करते हैं, यही कुल उलूम। फिर आप ये बात कहते हैं, अल इल्मु मा फ़ीही हद्दसना व अख़बरना व मा सिवा ज़ालिका वस्वासु शयातीन। इल्म किसे कहते हैं? इल्म की तारीफ ये है कि जिसके अंदर ये बात हो कि ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। इल्म किसे कहते हैं? जिसमें हो कि अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, अल्लाह के नबी का यह फरमान है, इसके मासिवा जो कुछ है वो सारे शैतान के वसवसे। तो ये नजरिया जो कुरान करीम का मौक़िफ़ या अक़ीदा आपको बताया है, ये बुनियादी अक़ीदा है। और ये अक़ीदा जो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने बयान किया, इस अक़ीदे को आगे इमाम शाफी के मनहज पर चलने वाले इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह उन्होंने वाज़ेह किया। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया इल्म कहते किसको है, और इतना जामे बयान है आपका। आप इसे देखिए कि इसमें कितनी वुसअत और कितनी जामियत है, और दुनिया के कितने मसाइल की रहनुमाई मौजूद है।
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت سی وضاحتیں اس کی ایک وضاحت ان کی 3 الفاظ کے اندر ہے اور وہ بڑی جامع وضاحت ہے. آپ فرماتے ہیں علم کیا ہوتا ہے؟ العلم اما قول مصدق و اما نظر محقق. علم کی 2 ہی شکلیں. امام شافعی کی تشریح ہے، پہلے آپ کے سامنے قرآن کریم کی بات کو بیان کیا، پھر امام شافعی کی بات کو، پھر اس کی تشریح ہے 8ویں صدی کے مجدد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. وہ کہتے ہیں علم کسے کہتے ہیں؟ اما قول مصدق. پہلی بات یہ ہے علم کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ بات ہے جو مصدقہ بات ہو، تصدیق شدہ پکی خبر ہو. جو قرآن کریم ہو سکتا ہے یا حدیث صحیح ہو سکتی ہے. علم اما قول مصدق، سچی اور پکی بات ہو، وہ اما نظر محقق. اتنا جامع جملہ ہے کہ کائنات کے سارے علوم اس کے اندر آ گئے. نظر محقق کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز علم ہے، ہر وہ چیز کو سیکھنا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے جس کے اوپر قرآن و سنت سے دلیل موجود. تمام وہ چیزیں جن کے اوپر قرآن و سنت سے دلیل موجود ہے صرف وہی سارے علم ہے. باقی بڑے سے بڑے علوم ہوں، اگر وہ علوم صحیح نہیں ہیں، وہ علوم غیر نافع ہیں، قرآن و سنت ان کو غلط کہتا ہے، ان کو علم ہی نہیں کہا جا سکتا. کوئی بندہ یہ چاہے کہ فساد کو یا عزیزوں کے اندر نفرت کو یا اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ضائع کرنے کے لمبے چوڑے علوم بنا لے، بے شمار سائنسز بنا لے، وہ سائنس ہی نہیں، وہ علم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہیں ہے. تمام وہ چیزیں علم ہیں جن تمام چیزوں کے اوپر دلیل ہو. اما نظر مصدق، اس پر ایسی غور و فکر کیا گیا ہو جس کی تصدیق موجود ہو، قرآن و سنت سے تصدیق موجود ہے. آپ اندازہ کر لیجئے اس میں صرف قرآن و سنت کے علوم کی بات نہیں آئی، بلکہ دنیا جہاں کے سارے علوم آ گئے. سائنس کا علم بھی آ گیا، انجینئرنگ کے علم بھی آ گئے، لیکن تمام کے تمام وہ علوم آئے جن علوم کے پیچھے دلیل موجود ہے. تو علم 2 ہوتے ہیں، یا علم اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلتا ہے، آپ بھی علم کی تشکیل کرتے ہیں، یا علم وہ ہوتا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ہوتی ہے. جس علم کو نبی کریم نے کہا کہ اس کو سیکھنا ہے، یہ فائدہ مند ہے، وہ میڈیکل کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ معاشرے کا کوئی مفید سے مفید علم ہو، وہ تمام علوم اس کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن اس پر دلیل ہونی چاہیے. تو علوم 2 ہو گئے اور دنیا کے تمام علوم اس کے اندر آ گئے. ان علوم کی بات بعض لوگوں کے لیے گہری بات ہے. میں نے بتایا وہ بنیادی نقطہ ہے جس نقطے کے اوپر پوری کی پوری تہذیب قائم ہے. مغرب کی پوری تہذیب کا بنیادی نقطہ یہ ہے. جو لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں مغرب کا نعرہ کیا ہے؟ مغرب کی جو تہذیب 500-600 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اس کا نعرہ تھا احیاء علوم کا نعرہ، علم کے احیاء کا نعرہ. اصل میں احیاء علم کا نعرہ نہیں تھا، وحی سے بغاوت کا نعرہ تھا. اور اس ایک نقطے کے اوپر پوری کی پوری آج کی تہذیب موجود ہے. بنیادی نقطہ جس تہذیب کا ہے، اور وہ تہذیب یہ کہتی ہے کہ ہمیں علم باہر سے خدا سے نہیں چاہیے، رحمان سے نہیں چاہیے، نبی سے نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں علم ہمارے اندر موجود ہے. ہم خود بتائیں گے کیا چیز علم ہے اور کیا نہیں. پھر آگے اس کی تشریح ہے کہ تمام عزم یہاں سے بنتے ہیں. اس بات پر غور کر لیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کا معیار ہے، علم کی میزان ہے، علم کی کسوٹی ہیں. آپ کے آنے سے پہلے جہالت تھی، آپ کے آنے سے پہلے ضلالت تھی. قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور آپ کے آنے کے بعد علم آ گیا. آپ سے پہلے جاہلیت تھی. آج بھی آپ کے بغیر جو بات ہے وہ جہالت ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان کیا ہے؟ آپ کے بے شمار احسانات ہیں، آپ کی بے شمار عظمتیں ہیں جن کو ہم انسان بیان نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی سب سے بڑی عظمت، آپ کا بہت بڑا انعام، ہم پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کامل ہیں. آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، آپ نے مخلوق کو خالق سے ملایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا راستہ بتایا. آپ کی ہدایت ہم پر وہ احسان ہے جس احسان کے ناطے ہم آپ کو محسن انسانیت، محسن اعظم مانتے ہیں. ہر بندے کو یہ بتایا کہ تمہارے آپس میں کیا حقوق ہیں، تمہارے خالق کے کیا تم پر حقوق ہیں، مخلوقات کے تم پر کیا حقوق ہیں، زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے. تمام باتوں کے بارے میں ایسا واضح رشتہ ہمارے نبی کریم نے بتایا. آپ نے ایک بار ایک ایسا واعظ فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ واعظ ایسا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں بہہ پڑیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، میں نے تمہیں ایسی کیفیت پر چھوڑ دیا ہے
جس کے اندر لیلھا کنہارھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہاری رات کو بھی دن کی طرح روشن کر دیا، اتنا واضح کر دیا، جو چھپی چیزیں ہیں وہ اتنی روشن ہے جیسے چڑھتے سورج کے اندر روشن ہے، ویسے واضح کر دی۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اعظم کہ آپ ہادی اعظم ہیں، اور اللہ نے یہی سب سے بڑی دعا ہمارے لیے کی۔ سورہ فاتحہ میں ہماری دعا کیا ہے؟ وہ سورہ ہدایت ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے بعد ہدایت کا اللہ سے مطالبہ ہے، اور ہدایت کے اوصاف ہے کہ ایسی ایسی ہدایت نہیں چاہیے جس صورت میں یہ بات ہے، وہ سورت ام الکتاب ہے، یعنی سب سے بڑا انعام ہدایت کا انعام ہے، اور یہ ہدایت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اس سے زندگی کے سارے راستے واضح ہو جاتے ہیں۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، یہ جو منہج ہے علم کے بارے میں، اس بارے میں یہ مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے سائنسی علوم کا انکار کیا ہے۔ تمام کے تمام سائنسی علوم ہے، لیکن ان پر تصدیق ہونی چاہیے کہ وہ علوم نافع ہیں، تو تب ان کو تسلیم کیا جائے گا، اور وہ تصدیق ہمیں رسول اللہ کی بات سے ملے گی۔ باقی علوم فرض کفایہ ہیں، اسلام کا علم بھی فرض کفایہ ہے، اور اسلام کے بعض علوم فرض عین ہیں۔ اسلام کا ایک لازمی حصہ علم کا جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے، وہ بنیادی ہے، اور باقی فقاہت حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ معاشرے کے باقی بہت سے علوم فرض کفایہ ہیں، لیکن عظمت اسلام کی علم کی یہ ولی ہے کہ یہ علم تمام علوم پر حاکم علم ہے۔ تمام علوم، سائنسز کے تمام علوم ہو، وہ علم صحیح ہے یا غلط ہے، وہ علم کتنا سیکھنا ہے کتنا نہیں سیکھنا، اس تمام کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہوگا۔ تو علم کی اس کیفیت کو سمجھیے، یہ حاکم بھی ہے اور یہ افضل بھی ہے، کیونکہ یہ انبیاء کا علم ہے۔ ان نظریات کو ہم سمجھ لیں تو دنیا کی بہت سارے مسائل ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، اس دور کے مجدد امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی علم کی تعریف کی ہے۔ علم کی تعریف آپ کے نزدیک یہ ہے، کیونکہ علم کے میدان میں سارے شبہ ہیں، ساری کی ساری تہذیب علم کی بحث ہے۔ تو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے علم کی تعریف کے بارے میں یہ بات کہی کہ علم کیا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا العلم هو ادراک الشیء هو ادراک حقیقت الاشیاء کما ہی۔ تین الفاظ، تین جملوں کے اندر تمام ہی کائنات ہے۔ ادراک حقیقت الاشیاء کما ہی، چیزوں کی حقیقت کو اس طرح جان لینا جیسے کہ بعینہ در اصل وہ ہے، اسے علم کہتے ہیں۔ ہر چیز کی اس کی اصل حقیقت کو، جس پر اس کو پیدا کیا گیا، اس کو پہچاننا علم۔ بعض لوگ کہتے ہیں علم معلومات کا نام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں علم زور بیان کا نام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں علم گہرائی کا نام ہے، بعض لوگ علم و فضل کو نام دیتے ہیں، بعض سائنس و ٹیکنالوجی کو نام دیتے ہیں۔ ہم مسلمان علم کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسی جامع تعریف ہے، یہ بھی مجدد کی تعریف ہے۔ کہتے ہیں علم کیا ہے؟ ہوا ادراک حقیقت الاشیاء، ادراک بھی درک سے اگلا درجہ ہے کہ گہرائی سے پوری بصیرت سے جان لینا ہر چیز کی اس حقیقت کو، اور شرط لگا دی کما ہی، جیسے کہ وہ ہے۔ تو کسی چیز کی حقیقت کون جانتا ہے؟ یہ نا الٹا ہے، تمام چیزوں کی حقیقت جاننے والی ایک ہی ذات ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ وہی جانتا ہے، وہی ذات ہے جو ہر چیز کو جس نے پیدا کیا وہی حقائق کو جانتا ہے۔ اس تعریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہر چیز کی اس کی اصل کو پا لینا، اور وہ اصل کو پانا، اس کی اصل کیفیت کو پانا، اس کی اصل حقیقت کو جاننا رسالت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور سارے کے سارے عظیم تر فضائل اس علم کے تو اولاً ہے جو رسول اللہ نے بیان کیے، اور ان تمام علوم کے ہیں جو علوم ان علوم کی روشنی میں آگے چلتے ہیں، اور وہ دنیا کے سارے علوم ہیں۔ لیکن ہر وہ علم جس علم کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، یا آپ نے زبان سے علم ارشاد کیا ہو، یا آپ نے اس کی گواہی دے دی ہو، ایسا علم پڑھنے والے دو بچے بیٹھے ہوں، ایک کمرے میں اس کی تعلیم ہو رہی ہو، ایک بہت ہی کلومیٹروں پر پھیلی ہوئی یونیورسٹی ہو، اس علم کو پڑھنے والے جو اصل علم کو جاننے والے ہیں، ان کی شان اتنی بلند ہے۔ ان کے بارے میں کہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس علم کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جو اس علم کو سیکھتا ہے، اپنی اس کیفیت سے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس عظمت پر پہنچ جاتا ہے جو عظمت فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے بڑی عظیم مخلوق ہیں، لیکن کب پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں؟ اس انسان کے نیچے جو اس علم کو سیکھتا ہے، جس علم نے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کو، ہدایت کو اور اس کی عملی شکل کو مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم کی حقیقت کو سمجھنے کی، اس پر وقت گزارنے کی، اور
اسی میں اپنی ساری زندگی صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.